रहमत रमज़ान, है रहमत रमज़ान। नाज़रीन कराम, रहमत रमज़ान वज़ाइफ के साथ खूबसूरत सेगमेंट लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, जो इंतहाई खूबसूरत हिकमत भरी बातें भी हमें इरशाद फरमाते हैं और हमें प्यारे प्यारे वज़ाइफ भी अता फरमाते हैं। क़िबला डॉक्टर साहब, आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, बड़े ही ख़ास सवाल से मैं आगाज़ कर रहा हूँ और सवाल ये है कि क्या हर किसी के बताए हुए वज़ाइफ पढ़े जा सकते हैं या ख़ास इजाज़त की ज़रूरत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल बहुत अहम है और आजकल आप जैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और हर जगह वज़ाइफ चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, और हर कोई उसमें से देखकर और पढ़ना शुरू कर देता है। वो वज़ाइफ जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है, जैसे मसनून दुआएं या वो कलिमात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाए, सही, उनके पढ़ने में किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ठीक। वो तो आप समझे सरकार की तरफ से सबके लिए इजाज़त, सुभान अल्लाह, वो तो सुभान पूरी अल्लाह। उम्मत पढ़ सकती। बहुत अच्छे। लेकिन इसके अलावा कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जैसे जलाली और जमाली, जिनकी तादाद, जिनका वक्त मुतय्यन करना ज़रूरी है। तो अब हम बग़ैर देखे अगर पढ़ना शुरू कर दें तो उससे वो फ़वाइद हासिल नहीं हो सकते जो होने चाहिए। इसीलिए हुक्म यह है कि सबसे पहले अपने शेख से पूछें। पीर की ज़रूरत इसीलिए है कि वो बताएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। जैसे कि डॉक्टर दवा तजवीज़ करता है ना, अब ये 4 mg की, ये 40 mg की, ये 50 mg की, तो उसका फिर असर उसी तरह है। बाज़ दवा अगर आप खा लें तो पता चला जिस्म में खांसी हो गई, गर्मी पैदा हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, एलर्जी हो गई। इसी तरह वज़ाइफ का भी है कि जो शेख है वो आपके मिजाज को, आपके औकात को, वक्त को देखकर फिर तयन करता है कि आपको कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो अपने आजमूदा जो खुद उनके तजर्बे में रह चुके हैं वो बताते हैं। बहुत जैसे हमारे सिलसिला अशरफिया में दुआ हिफ्ज़ुल बहर है, सूरह मुज़म्मिल है, इसी तरह दीगर वज़ाइफ हैं। तो हम वैसे भी आमतौर पे वो बताते हैं जो हम खुद कर चुके हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें फिर असर होता है, फिर उसके औकात का तयन, फिर उसकी तादाद का तयन, फिर उसके दिनों का तयन, कितने दिन आपको पढ़ना है, 40 दिन पढ़ना है या 80 दिन पढ़ना है या मुसलसल पढ़ना है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हर किसी के बताए हुए वज़ाइफ ना पढ़ें। अगर आप कहीं बैत हैं तो सबसे अच्छी बात यह कि अपने शेख से पूछें, वो आपको बताए तो फिर आप पढ़ें, या फिर किसी मोतबर आलिम दीन, मोतबर शेख जिस पर एतमाद हो, आप उनसे मालूम करें। वाह वाह, सबसे अच्छी चीज़ ये है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात आपने इरशाद फरमाई है। और हज़रत, मैं चाहूँगा कि जब आपको मौका लगे, आप मुनासिब समझे, तो हमें हिज़्बुल बहर के हवाले से भी बताइएगा कि इस वजीफ़े की क्या बरक़ात हैं और इजाज़त अगर मिल जाए तो फिर इसको पढ़ने का क्या बेहतरीन वक्त होता है, इस बारे में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। हज़रत, यहाँ यादाश्त तेज़ करने के लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। देखें, ये भी इसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो सूरह अल-मशरा, वो तो बहुत आसान है, आदमी जब चाहे वो पढ़ सकता है। तो वो 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ ले फजर के बाद, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा। सही। उसका तरीका है कि पढ़ के ऐसे फूकें, अपने ऊपर दम कर लें। दूसरा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ मशहूर है, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाह वाह वाह। सूरह ताहा आयत नंबर 25 से 28। इसके लिए ये है कि अगर किसी की ज़बान में लुकनत हो, जैसे बच्चे बोलते नहीं हैं या बोलते हैं तो हकलाते हैं, या कोई बड़ा भी हो, तो हम तो शहद पढ़ कर देते हैं, आप भी उसको पढ़ के शहद पे दम करें और उसको सुबह सुबह चटा दें, नहार मुँह बच्चे को। कोई बड़ा है तो वो खुद थोड़ा सा ले ले। तो ये 41 मरतबा ये पढ़ी जाए ये आयत, रब्बी शराली। और आप देखें इसके माना भी यही है, रब्बी शराली सदरी, मौला मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान कर दे, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि मेरी बात लोग समझ लें। तो इसका तर्जुमा भी यही है और इसकी तासीर भी ये है कि याददाश्त के लिए, ज़बान की लुकनत को दूर करने के लिए, हकलाहट को दूर करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो 41 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके भी पिलाया जा सकता है, और शहद पे दम करके बच्चे जैसे हैं तो सुबह सुबह नहार में उनको चटा दें, इंशाल्लाह फ़ायदा हो। कमाल, खूबसूरत वजीफ़ा आपने इरशाद फरमाया। वाकई वालिदैन इस हवाले से थोड़े से कभी कभी परेशान रहते हैं कि भाई बच्चों का हाफ़ज़ा कमज़ोर है,
یادداشت ان کی اچھی ہو جائے. تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کمال کا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے. حضرت فی زمانہ صرف علم ہو تو بھی بندہ کامیاب نہیں ہوتا, کانفیڈنس بہت ضروری ہوتا ہے, خود اعتمادی بہت ضروری ہوتی ہے. تو خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ تاکہ مستقل مزاجی پیدا ہو سکے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی کام کرتا ہے لیکن ڈر رہا ہے, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, یعنی غیر اعتماد, اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں کہ میں کر سکوں گا یا نہیں. حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے ہیں, عالم ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آگے نہیں بڑھ, پتہ نہیں ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں, یہ ہوتا ہے نا. ایسا ہے تو بالکل. یہ اچھا بہت سے ایسے ہیں جو خود اعتمادی کی وجہ سے, سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں, یعنی وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اعتماد ہے نا تو بڑھ گئے. تو اس لیے یہ بڑی ضروری چیز ہے, خود اعتمادی اور مستقل مزاجی, کہ آپ کوئی فیصلہ کریں تو کریں کہ ہاں یہ بالکل درست ہے. آپ فیصلہ کر لیا, آپ کہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہوا, اب میں نے یہ کام تو کر لیا, پتہ نہیں فائدہ ہوگا نہیں ہو. ایک تو یہ ڈھلمل یقین جو ہوتا ہے نا, اس میں آدمی نقصان اٹھاتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جو کانفیڈنس کے ساتھ فیصلہ کیا کہ نہیں یہ مجھے کرنا ہے, اور مستقل مزاجی کہ نہیں اسی میں فائدہ ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا سورہ مزمل یہ اگر 7 مرتبہ فجر کے بعد پڑھی جائے. اچھا جی, سورہ مزمل, اس کی بڑی فضیلت ہے. یعنی یہ تو خالی اسی کے لیے, اس کے علاوہ یہ لوگوں کی نظر میں عزت کے لیے, وقار کے لیے, مستقل مزاجی کے لیے, کامیابی کے لیے ہزار چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. کبھی وقت ہوگا تو ہم خالی اسی پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں, سورہ مزمل پر. اور یہ ہمارے خانوادے میں خاص طور پر یہ پڑھی جاتی. والد گرامی نے ہم سب کو بھی اجازت دی, وہ خود بھی 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے تھے, 100 مرتبہ فجر کے بعد. بیماری ہو, صحت ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, لیکن ان کا یہ عمل کبھی نہیں چھوٹا. واہ واہ واہ. تو یہ 7 مرتبہ اگر پڑھ لی جائے فجر کے بعد, اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ, لیکن پابندی ہو کم سے کم 40 دن مسلسل پڑھی جائے, اس میں گیپ نہ ہو. اچھا, جب 40 دن آدمی پڑھے گا اور اس کے فائدے دیکھے گا تو مستقل وہ پڑھتا رہے. یہ بھی ہے, بہت سے لوگ ایسے بھی جنہوں نے کہا نہیں ہم اس کو اگر مسلسل پڑھیں, ہم مسلسل پڑھیں, سبحان اللہ. تو اس کے بڑے فوائد ہیں. یعنی آپ کہیں جائیں تو لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت ہوگی, وقار ہوگا, آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا, اور لوگ آپ سے مشورہ کریں گے, آپ کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہوگا, آپ کی رائے صائب ہوگی. سبحان اللہ. ایک چیز میں ساری چیز. واہ واہ. تو اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے. کیا بات. بشرطے کہ انسان یقین کے ساتھ پڑھے, پابندی کے ساتھ پڑھے. تو یہ سورہ مزمل شریف جو ہے یہ اس کے لیے بہترین چیز. سبحان اللہ. حضرت آپ نے ویسے یہ ارشاد فرمایا ہے تو واقعی میری خواہش پیدا ہوئی ہے کہ سورہ مزمل شریف پر ہم مکمل ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کریں گے. جی جی بالکل کر تاکہ سکتے. اس کے فضائل اور یہ قرآن پاک کی تو ویسے تو ہر آیت میں, ہر سورہ میں برکت ہے, مگر جس کی خاص برکات بتائی گئی ہیں, خاص برکات, پھر اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے آزمودہ ہے, ہمارے اپنے عمل میں. سبحان اللہ. ہمارے بزرگ یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. انہوں نے آگے بھی پھر اس کی اجازت دی. واہ 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 ماشاء اللہ. اچھا حضرت, یہ بدگمانی, یہ جو ایک باطنی مرض ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا تو یہ بدگمانی کے اظہار کا موقع بھی بہت زیادہ لوگوں کو مل جاتا ہے. یعنی پہلے بدگمانی شاید ہوتی تھی مگر اظہار اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہوگا, مگر اب تو بدگمانی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کمنٹس کے ذریعے اظہار کر رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا قسم کے بہتان لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بدگمانی سے بچنا چاہے ایک بندہ اس دور میں اور اس ماحول میں, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. گروپ بنے ہوئے ہیں, واٹس ایپ موجود ہے, ذرا سا میسیج کیا 1000 آدمیوں کو چلا گیا, 500 کو چلا گیا, اب پتہ چلا کہ اس کے کوئی بنیاد ہی نہیں تھی, صرف بدگمانی کی بنا پر. اب ہمارے پاس جو آتے مریض وغیرہ, مثلاً کوئی عورت آئی کہ جی وہ میری ساس جو تھی وہ کچھ پڑھ رہی تھی, تو وہ پڑھ کے پھونکے گی میرے اوپر کچھ, تو بھائی ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہی. آپ اچھا گمان کر لینا کہ سورہ فاتحہ, نہیں سورہ فاتحہ نہیں, کہ کیوں نہیں, کیا وہ ہندو ہے کیا, کہہ رہے نہیں مسلمان ہے تو پڑھ تو سکتی ہے, کہہ رہے ہاں. اب یہ گمان نہیں کر رہے کہ سورہ فاتحہ نہیں, یہ کچھ پڑھ کے ہمارے اوپر دم کرے گی تو ہمارے کام خراب ہو جائے, یہ بدگمانی چل رہی. ایک واقعہ میں چھوٹا سا مختصر میں بیان کروں. 2006 میں عمرے کے لیے جانا ہوا, تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا, بس میں ہم سفر کر رہے تھے, مکہ شریف سے مدینہ منورہ سرکار کی بارگاہ میں جا رہے تھے. تو افطار سے پہلے انہوں نے ایک ہوٹل پہ روک دیا, اور ہوٹل والوں کا بس والوں سے تعلق ہوتا ہے. اب ایک بس میں 44 مسافر ہیں, ظاہر ہے 44 جب روزہ کھولیں گے تو ہوٹل والے کا کام ہو گیا. بہرحال ہم رکے تو سب الگ الگ بیٹھ گئے, ایک میاں بیوی دونوں تھے, ان کے بچے نہیں تھے, وہ چلے گئے دور
وہاں سے جب آئے تو ان کے دونوں ہاتھوں میں فروٹ کے تھیلے بھرے ہوئے، یعنی اس میں کنو بھی، سیب بھی، کیلے بھی. تو ایک صاحب نے دیکھ کر کہا کتنی حوث ہے، 2 ہیں خالی اور اتنا سامان لا رہے ہیں. او ہو، اب دیکھیں یہ ہے بدگمانی، بدگمان. ٹھیک ہے نا. لیکن ہوا کیا، جب وہ قریب آئے تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو ایک جگہ بٹھایا، ایک تھیلا اٹھایا کنوں کا، بانٹنا شروع کر دیا. سب کو بانٹ دیا. اللہ. پھر کیلے کا اٹھایا، ہائے ہائے پوری بس کو، یعنی جتنے مسافر بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں سب کو ایک ایک. اب آپ دیکھیں کتنا فرق ہو گیا. اس کی نیت کیا تھی اور ہماری نیت کیا تھی، او ہو. کتنی بدگمانی تھی. وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں کیا سوچ رہا تھا، اور یعنی پوری بس کو اس نے افطار کرا دیا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم خالی دیکھ کر بدگمان. قرآن نے کہا نا ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. تو یہ وہی تو گناہ. جی 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 جی. تو اس کے لیے کیا کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے. جس کے لیے بھی ہونا اچھا گمان، نہیں ایسا نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ بہتر گمان. اور ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب تھے، وہ بزرگ تھے، ہر ایک کے لیے اچھا گمان کرتے تھے. تو ایک صاحب گئے، انہوں نے کہا نہیں میں ایسا سوال کروں گا یقیناً یہ غلط جواب دیں گے. ان کا کیا؟ انہوں نے جا کے پوچھا حضرت شیطان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب شیطان کے بارے میں تو کسی کی رائے اچھی نہیں ہوگی، ظاہر ہے. میں بھی آپ سے پوچھوں گی، آپ مجھ سے پوچھیں. اب سب نے دیکھا، اب وہ تو کیا بولتے ہیں یہ. انہوں نے کہا ہاں مستقل مزاج بہت ہے، جس کام پہ لگا ہوا ہے نا اس سے ہٹا نہیں ہے. او ہو. اندازہ کی، اللہ اکبر. یعنی اس کو بھی برا نہیں کہا. یعنی اس طرح جواب دیا کہ اس کی مستقل مزاجی کو بیان کر دیا. اور یعنی غلط کام میں بھی لگا ہوا ہے نا، لیکن لگا ہوا ہے. مستقل مزاجی تو ہے، مستقل مزاجی تو ہے نا. کتنا عرصہ گزر گیا لیکن لگا ہوا ہے، اور کر رہا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. کیا بات ایسے ہے. ہی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آدمی اس کا ورد کرے اور خود بخود اس کے ذہن سے یہ غلط خیالات نکل جائیں گے، بدگمانی نکل جائے گی اور حسن ظن پیدا ہو. سرکار نے فرمایا نا مومن کے لیے حسن ظن رکھو، کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اچھا گمان ہے، یہ ہو سکتا ہے، کچھ اور اس نے سوچا ہوگا. اور اکثر ہوتا بھی ہے، ہم ظاہری طور پر دیکھ کر کچھ سوچ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے اچھا گمان کر رہا ہے، تو ہم گناہ گار ہوئے نا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کے لیے اچھا گمان کریں. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں حکمت بھری باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب کی ماشاء اللہ. جب بھی آتے ہیں بہت مختصر جملوں میں بہت کچھ سمجھا کے چلے جاتے ہیں. وہ تو آخر میں ارشاد فرمائے گا کہ اولاد ہونے کے لیے، اولاد پانے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے اولاد. جی ہاں بالکل. جب بے اولاد دوسروں کے آنگن میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ مولا تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے. صحیح بات. ہمارے آنگن میں بھی یہ بچوں کا ایک جو نور ہے وہ عطا فرما دے. تو جو بے اولاد ہیں حضرت وہ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ارشاد فرما دے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، عطا تو اللہ ہی فرمائے گا، وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو ہوتی فزیکلی پرابلم، وہ تو مرد یا عورت میں تو اس وجہ سے نہیں ہوتی. دوسرے ہوتے اثرات وغیرہ کا بھی اس میں مسئلہ ہے کہ اگر صحیح علاج ہو جائے تو اس سے بھی ہو جاتی. صحیح. اور تیسری اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوتی. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشاہدے کی بات ہے کہ بہت سے ایسے کیس آئے کہ شادی ہوئی، ان کا نہیں ابھی ہمیں نہیں چاہیے، بعد میں کر لیں گے، ابھی نہیں، ابھی کچھ دن گزار لیں. بھئی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے نا، آپ نہیں چاہ رہے. اب اس کے بعد جب یہ چاہ رہے ہیں تو اب وہ نہیں چاہ رہے. یہ ہے نا، 2-3 سال گزر گئے، آپ نے گولیاں کھا لیں کچھ اس کو روکنے کے لیے، تو خرابی پیدا ہو گئی نا. تو اب آپ چاہتے ہیں لیکن اب وہ نہیں چاہتا. آپ نے قدرت کے کام میں کیوں دخل دیا؟ کمال بات کر دیا آپ نے. یہ ہے نا، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے. یہ اس میں صرف حکم یہ ہے کہ اگر عورت کی ایسی بیماری ہو یا ایسی کمزوری کہ اس کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ ہو تو پھر آپ احتیاط کریں. اس میں یہ تو ہے نا. لیکن اس طرح کرنا، بعض لوگ کہتے نہیں جی بچے ہوں گے، کھلائیں گے کہاں سے، کیا ہوگا. ایسے بھی کیس ہمارے پاس آئے، بھائی ایک بچہ تو ہو جائے، نہیں ہم کہاں سے کھلائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرو. یہ تو قتل کے مترادف ہے. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو رزق دینے والا تو وہ ہے، آپ تھوڑی کھلا رہے ہیں اس کو. وہ تو جس نے پیدا کیا اس سے پیدا ہونے سے پہلے رزق بھیج دیتا ہے. یہ تو اس کی شان ہے. بندہ بعد میں آتا ہے، رزق پہلے آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو رازق حقیقی تو وہی ہے. تو یہ تو وہ عوامل ہیں جو میں نے بیان کر دیے. تو اس سلسلے میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہو تو اس کو آدمی وہ نہ کرے بلکہ اللہ کی نعمت کو قبول کرے. سبحان اللہ سبحان. یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت میں آپ کو بتا. بہت پیاری بات کہی آپ نے. دوسری چیز کیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے. 3 مرتبہ سورہ یاسین فجر کے بعد
پابندی کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین نعمت عطا فرما دیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی خوبصورت باتیں ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔